Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College, Mansehra. I am your teacher Muhammad Awais Kashmiri. Dear students, you are in the lecture of grade 10. As you know that in a previous lecture we discussed unit number 13. The title of the unit is Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. And you also know that the main points of the unit are greatness and dedication for Islam, that he was a great man and he dedicated his life for the welfare of Islam. Number two, simple lifestyle. He had a very simple lifestyle, which is example for the whole humanity. Number three, story of governor of Kufa. Once the governor of Kufa visited him and he saw that Hazrat Umar Raziyallahu anhu was taking his meal, which was comprised of a barley bread and olive oil. So he asked Hazrat Umar Raziyallahu anhu, there is enough wheat in your dominion, so why you do not take wheat bread instead of barley bread? Then Hazrat Umar Raziyallahu anhu said, is wheat bread available to every person of my dominion? Then governor said, no. Then he said, how can I take wheat bread? So this was the level of his simplicity. Number four, easy access to Hazrat Umar Raziyallahu anhu. Though he was a caliph, but it was very easy to access Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu. Number five, no distinction between the ruler and the ruled. Means he set such a system, such an example in his dominion, that there is no difference between the ruler and the subjects of his area. So means there was no difference between the people and the ruler. Today we are going to discuss first part of its exercise. As you know that we have already discussed glossary while translation, but I am going to repeat it for you people. The first word is lineage. Lineage means khandan, the series of families that somebody comes from originally, ancestry or pedigree. ओके, एंसेस्ट्री और पेडिग्री मीन्स नस्ब, वही ख़ानदान जो होता है, नस्ल जो होती है. डोमिनियन, राज, जिस इलाके में राज होता है, हुकूमत होती है. अथॉरिटी टू. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेटिन्यू, सवारी और ग्रोह की सूरत में जो सफ़र करते थे पहले. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एन इम्पोर्टेंट पर्सन टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट. वो जो अपने खलीफा वगैरह, अपने गवर्नर के साथ जो लोग सफ़र करते थे उसकी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए. एस्टॉनिशमेंट, ताज्जुब. अ फीलिंग ऑफ वेरी ग्रेट सरप्राइज, अ फीलिंग ऑफ वेरी ग्रेट सरप्राइज. नेक्स्ट इज स्वे. स्वे मीन्स हिलना, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, आराम से किसी जेंटली किसी चीज़ को हिलाना. ऑनरेरियम, मुख्ताना या मुआवजा जो कोई बंदा अपने काम के बदले लेता है. अ पेमेंट गिवन फॉर professional services that are rendered nominally without charge. Next is custodian, muhafiz, a person who has responsibility for taking care of or protecting someone. Next is hoarded. Hoarded means zakhira kiya hua. Hoard कहते हैं ज़ख़ीरा को, एंड इट्स सेकेंड फॉर्म इज ज़ख़ीरा. होर्ड ज़ख़ीरा करना एंड होर्डेड ज़ख़ीरा किया हुआ. एक्यूमुलेट मनी और वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोर अवे. नेक्स्ट इज अनस्टेंटेड, वाफिर, ज़्यादा होना किस चीज़ का, सखावत में ज़्यादा होना. गिवन आर गिविंग जेनरसली इन अ वे दैट डज नॉट स्टॉप एंड इज़ ऑलवेज जेनरस. नेक्स्ट इज लल. लल इज एक्चुअली फ्रॉम ललाबे. ललाबे मीन लोरी सुनाना किसी चीज़, किसी को, बच्चे वगैरह को जो लोरी सुनाती हैं. माई काम आर सेंड टू स्लीप टिपिकली विद सूदिंग साउंड्स आर मूवमेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज डोल. डोल मीन्स हिस्सा. सो बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड. जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनको जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, जो उनको कोई चीज़ देती है, कोई चीज़ पे करती है, वो जो होता है उसको डोल कहते हैं. नेग्लिजेंस, गफलत को कहते हैं. द फेलियर टू गिव समबॉडी समथिंग इनफ केयर और अटेंशन. समथिंग इनफ केयर और अटेंशन, किसी को कोई ख़ास समथिंग इनफ केयर और अटेंशन. द फेलियर टू गिव समबॉडी मतलब किसी को
کوئی چیز دینے سے غفلت برت لینا. سم تھنگ کوئی چیز، انف کیئر زیادہ کیئر کرنا اور اٹینشن یا توجہ دینا. سو کسی کو جب ہم توجہ نہیں دیتے وہ ایکچولی نیگلیجنس ہوتی ہے. ایپیٹائٹ بھوک، فزیکل ڈیزائر فار فوڈ، کھانے کے لیے آپ کی جو ڈیزائر ہوتی ہے کسی چیز کو، ایپیٹائٹ جو بھوک ہوتی ہے. یو ایکچولی نو اباؤٹ دس. Then we move towards part B. Choose the correct option. Hazrat Umar's Raziyallahu Ta'ala anhu standard of living was in no case higher than an ordinary man. This shows that as a caliph, his lifestyle was. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ واز ان نو کیس ہائر دین آرڈینری مین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا وہ کسی عام آدمی سے بڑھ کر نہیں تھا. دس شوز دیٹ، یہ ظاہر کرتا ہے ایز اے کیلف ہز لائف اسٹائل واز، کہ خلیفہ کے طور پر ان کی زندگی کیسی تھی؟ اوپولینٹ، مالدار تھے وہ. لگژورینٹ، بے حساب آرام دہ ہونا کسی کا. آسٹر، 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 سادگی پسند. اینڈ فورتھ ون لیوش. سو تھرڈ از دا کریکٹ آپشن، سی از دا کریکٹ آپشن، آسٹر، سادگی پسند تھے وہ. نیکسٹ نمبر 2. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ felt offended when the governor of Kufa proposed eating wheat instead of barley because. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ تھوڑی سی ایک طرح سے انسلٹ فیل ہوئی جب گورنر نے کہا کہ آپ کو کیا کھانی چاہیے؟ ویٹ بریڈ کھانی چاہیے، گندم کی روٹی کھانی چاہیے انسٹیڈ آف بارلے بریڈ، جو کی روٹی کے بجائے. کیونکہ نمبر اے، ہی ڈڈ ناٹ لائک ویٹ، کہ ان کو گندم کی روٹی نہیں پسند تھی، ایک وجہ یہ تھی. دوسری بات، بارلے واز ہز فیوریٹ فوڈ، جو کی روٹی ان کی پسندیدہ تھی تب وہ کھا رہے تھے. دا پور کوڈ ناٹ افورڈ ویٹ، وہ اس لیے جو کی روٹی کھا رہے تھے کہ غریب لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یعنی گندم کی روٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ڈی، دا پور ڈڈ ناٹ لائک ویٹ، غریبوں کو گندم نہیں پسند تھی یا گندم کی روٹی نہیں پسند تھی. سو سی از دا کریکٹ آپشن، دا پور کوڈ ناٹ افورڈ ویٹ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے جو کی روٹی کھا رہے تھے کیونکہ غریب لوگ وہ کھا رہے تھے، غریبوں کو گندم کی روٹی نہیں مہیا تھی، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گندم کی روٹی نہیں کھایا کرتے تھے. سو سی از دا کریکٹ آپشن. What according to the text was not the part of حضرت عمر's رضی اللہ عنہ personality. کہ ٹیکسٹ کے مطابق جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق ان میں سے کون سا ایسا وصف تھا، کون سی ایسی کریکٹرسٹک تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں تھی؟ ہمبلنیس اینڈ سمپلسٹی، مطلب کہ سادگی ان کی اس کا حصہ نہیں تھی، یہ تو تھی. لگژری اینڈ ڈسپلے آف ویلتھ، آرام پسند اور دولت کی نمائش، یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھی؟ نہیں، یہ نہیں تھی. جسٹس اینڈ امپارشیلٹی، انصاف حصہ تھا ان کی پرسنالٹی کا؟ یس تھا. بریوری اینڈ ماڈیسٹی، بہادری ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھی؟ یس بالکل تھی. سو جو حصہ نہیں تھی وہ کون سا ہے؟ لگژری اینڈ ڈسپلے آف ویلتھ، وہ ایک آرام پسند نہیں تھے، اینڈ دوسرا وہ دولت کی نمائش نہیں کرتے تھے. سو بی از دا کریکٹ آپشن. 4. فیڈنگ دا ہنگری چلڈرن آف دا اولڈ وومین از این ایکسلنٹ ایگزامپل آف. جب وہ مدینہ کے باہر گلیوں میں گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھا عورت کچھ بنا رہی ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں. انہوں نے جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے تھے، تو یہ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ نمبر اے، ہیومنزم اینڈ سوشل ویلفیئر آف ڈس ایڈوانٹیجڈ. ایسے لوگ جو غریب ہیں، جو نقصان پہ ہیں، ان کی ہمدردی، ان کی اچھائی اور انسانی ہمدردی، یہ اس بات کی مثال ہے. پولیٹیکل ویجیلنس اینڈ بریوری، کہ ان کی وہ پولیٹیکلی ویجیلنٹ تھے، یعنی ان کو پتہ تھا، وہ اس چیز کا شعور رکھتے تھے اور بہادر تھے، اس چیز کی اگزامپل ہے؟ نو. فیئر لیسنس اینڈ کریج، یعنی وہ ڈرپوک نہیں تھے، وہ بہادر تھے، اس بات کی ان کو یہ اس بات کی اگزامپل ہے. نمبر ڈی، کرمنل جسٹس، کہ وہ انصاف پسند تھے، یعنی ایون کہ اگر کوئی مجرم بھی ہے اس کے لیے بھی انصاف
ان کو مہیا کرنا ہے، اس بات کی سمجھ نو. سو اے از دا کریکٹ آپشن. ہیومنزم اینڈ سوشل ویلفیئر آف ڈس ایڈوانٹیج، کہ انسانیت کی اور معاشرتی فلاح کی یہ ایگزامپل ہے ایکچولی. نمبر 5. آفٹر ریڈنگ دا ٹیکسٹ آف لیسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، it can be concluded that the central point of حضرت عمر رضی اللہ عنہ rule was، کہ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد جو درمیانی بات ہے، جو درمیانی نقطہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رول کیسا تھا، تو وہ کون سا ہے؟ اے ویلفیئر آف پیپل، لوگوں کی فلاح. بی ایکسپینشن آف ہز ڈومینین، علاقے کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ علاقے پر اپنی گورنمنٹ قائم کرنی ہے. امیسنگ ویلتھ ان بیت المال، کہ بیت المال میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہے. پنشنگ دا رانگ ڈوئرز، اور جو گناہ گار ہیں ان کو پنش کرنا ہے. سو وچ ون از دا سینٹرل پارٹ آف ہز رول؟ سو ویلفیئر آف پیپل، لوگوں کی فلاح، لوگوں کی فلاح، یہ ان کی فلاحی ریاست قائم کرنا، فلاحی ریاست قائم کرنا، یہ ان کا ایم تھا، یہ ان کے رول کا سینٹرل پوائنٹ تھا، ویلفیئر آف پیپل. سو ویلفیئر آف دا پیپل از دا کریکٹ آپشن. Next we move towards vocabulary. What does it say? Scan the text for 5 adjectives. کہ آپ نے جو ٹیکسٹ پڑھا ہے اس میں سے آپ نے 5 adjectives ڈھونڈنے ہیں. Consult a thesaurus for the synonyms that are closest in meaning to the contextual meaning. پھر اس کے بعد جو contextual meaning ان کے بنتے ہیں ان کے مطابق آپ نے ایک سینونیم ڈھونڈنا ہے، یعنی مترادف الفاظ ڈھونڈنا ہے. کہاں سے؟ تھیسارس سے. تھیسارس کیا ہوتی ہے؟ ایڈیشنری ان وچ وی فائنڈ سینونیمز اینڈ اینٹونیمز آف ورڈز، جس میں ہمیں ورڈز کے سینونیمز اینڈ اینٹونیمز ملتے ہیں، اس کو ہم تھیسارس کہتے ہیں. سو آپ نے ایک تھیسارس دیکھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے 5 ایڈجیکٹیوز ڈھونڈنے ہیں ٹیکسٹ میں سے، اس کے بعد آپ نے تھیسارس کنسلٹ کر کے اس میں سے سینونیمز ڈھونڈنے ہیں، لیکن کون سے سینونیمز جو کنٹیکسچوئل میننگ کے کلوز ہوں. ایک ہوتے ہیں لٹرل میننگ، لفظی معنی، ایک کنٹیکسچوئل میننگ، اور یعنی جو اس موقع مناسبت کے حوالے سے جو ورڈ کا میننگ بنتا ہے. ناؤ چینج دیز سینونیمز انٹو ایڈوربز آف مینر. اب پھر ان سینونیمز کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایڈورب آف مینر میں چینج کرنا ہے. اوکے، اینڈ یوز دیم ان یور اون سینٹینسز ایز پر دا فالوئنگ ٹیبل. اور پھر اس کو آپ نے سینٹینسز میں یوز کرنے. سب سے پہلے آپ نے ایڈجیکٹیوز فائنڈ کرنے ہیں. سو ایڈجیکٹیوز ہم نے 5 فائنڈ کر لیے. کون کون سے جی؟ کائنڈ، یہ بھی اس میں یوز ہوئے. سمپل یوز ہوئے. لٹریٹ یوز ہوئے. آنیسٹ یوز ہوئے. اوکے، سو یہاں 4 کے لیے جگہ ہے تو ہم 4 ہی دیکھ لیتے ہیں. اوکے، سو اس کے بعد ہم نے اس کے لیے سینونیم ڈھونڈنا ہے. سینونیم جو کائنڈ کا ہے وہ ہے تھاٹ فل، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو کنٹیکسچوئل میننگ. اوکے، سمپل کا ہے پلین، لٹریٹ کا ہے نالجبل، اور آنیسٹ کا ہے ریلائبل. اوکے، یہ ان کے لیے ہم نے سینونیمز ڈھونڈ لیے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایڈورب آف مینر. ایڈورب آف مینر کیا ہوتا ہے؟ وچ آنسرز دا کویسچن ہاؤ سم تھنگ ہیپنڈ. اوکے، یہ ہاؤ کا آنسر کرتا ہے آپ کو. سو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ان سے ایڈورب آف مینر بنانا ہے. سو کائنڈ سے ہو گیا کائنڈلی، اوکے، وچ ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف ورب، ایڈجیکٹیو، another adverb or sometime to the whole sentence. So ہم نے یہ اس میں فائنڈ کر دیا. نیکسٹ سمپل. سمپل کے لیے ہم نے ایڈورب آف مینر ڈھونڈا سمپلی. لٹریٹ کے لیے ہم نے ڈھونڈا لٹرلی. اوکے، اینڈ آنیسٹ کے لیے ہم نے ڈھونڈا آنیسٹلی. سو دیز ور دا ایڈوربز آف مینر وچ آر یوزڈ فار دا 5 adjectives. Now we are going to make sentences. So sentence number 1. So as we have first adverb of manner, kindly, so we are going to make sentence. Their women are kindly treated. Their women are kindly treated. So this is the first sentence. Second, simply, Aslam simply answered the question. Aslam simply answered the question. Number 3, literally, she literally wore the same clothes. She literally wore the same clothes. Wore is the second form of wear. Number 4, he honestly told police about the whole incident. Honestly, so we have used honestly in our sentence. He honestly told police about the whole incident. Okay, so now we are moving forward. As we have done
Adjective. First we found the adjective, 4 adjectives, then synonyms, then adverb of manner, and then we have made sentences on these adverbs. Now we are moving forward. So B, form verbs from these words. Form verbs from these words. Protection, and its verb for it is protect. Protect. Okay. Reduction, reduce. Reduction, reduce. Initiation, initiate. Initiation, initiate. Expansion, expand. Expansion, expand. Pleasure, please. Pleasure, please. So please is verb for pleasure. Food, feed. Food, feed. Okay. Congratulation, congratulate. Congratulation, congratulate. Tight, tight. Response, respond. Response, respond. Okay. Next, the word unique. Demonstrate the following spelling rule. یہ جو ورڈ آپ کے پاس یونیک ہے یہ ہمیں کوئی اسپیلنگ رول بتاتا ہے. When using QU to make the K sound at the end of the word. جب ہم کسی QU کو یوز کرتے ہیں کسی ورڈ کے اینڈ پہ K کا ساؤنڈ دینے کے لیے, اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ایڈ این ای. اس کے ساتھ ہم ای یوز کرتے ہیں. جب ہم کسی ورڈ کے اینڈ پہ QU کو ایڈ کرتے ہیں K کے ساؤنڈ دینے کے لیے, اوکے, جس طرح ہے یونیک. اب QU یہ ہمیں K کا ساؤنڈ دیتا ہے, اس کے آگے پھر ہم نے ای ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. سو K کا ساؤنڈ دینے کے لیے جب ہم QU یوز کرتے ہیں تو اس کے آگے ہم ای لگاتے ہیں. اب ہمیں ایکسرسائز کیا دے رہے ہیں وہ, رائٹ دیز ورڈز ان یور نوٹ بک اینڈ کمپلیٹ دیم وتھ کریکٹ اسپیلنگ آف QU پروڈیوسنگ K ساؤنڈ. کہتے ہیں ابھی جو ہم آپ کو ورڈ دے رہے ہیں ان کے آگے آپ نے QU یوز کرنے ہیں K ساؤنڈ دینے کے لیے. پھر کیا کہتے ہیں, دین یوز ایچ ورڈ ان اے سینٹینس. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ہر ایک ورڈ کو ایک سینٹینس میں چینج کرنا ہے. سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کے آگے QU لگا کے K کی ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے, اور جب ہم K کی ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے تو اس کے آگے ای لگانا ضروری ہو جائے گا. سو سب سے پہلے مسٹی. سو ہم اس کے آگے QU لگاتے ہیں مسٹیک, اور آگے پھر ای لگانا ضروری ہو جاتا ہے K کی ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے. سو مسٹی سے کیا بن گیا, مسٹیک. فزیک سے فزیک. ٹیکنی سے ٹیکنیک. باٹی سے بوتیک, بوتیک. اوکے, مسٹیک, فزیک, ٹیکنیک, بوتیک. رائٹ. اب سب سے پہلے جو پہلا ورڈ ہے مسٹیک, اوکے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیونڈ انڈرسٹینڈنگ لیول. ایسی کوئی چیز جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو اس کو ہم کہتے ہیں مسٹیک. فزیک کیا ہوتا ہے, ہماری فزیکل پوزیشن ہوتی ہے, اوکے, ہماری باڈی وغیرہ کہ ہماری فزیک کیسی ہے. اس کے بعد ٹیکنیک, کسی کے پاس کس قسم کی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے بوتیک. بوتیک وہ ہوتا ہے جہاں پہ کپڑے وغیرہ عورتوں کے بنائے جاتے ہیں. Now the next step is making sentences on these words. Okay, پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس مسٹیک. سو اس پہ میں نے ایک سینٹینس بنایا, the story was mystique, کہ کہانی ہماری سمجھ سے بالا تر تھی. سیکنڈ از فزیک, he has weak physique, یعنی وہ کمزور جسامت والا ہے. نیکسٹ ٹیکنیک, he has a lot of techniques, اس کے پاس بہت زیادہ ٹیکنیکس ہیں. نیکسٹ ہے she bought a ڈریس فرام بوتیک, اس نے بوتیک سے ایک ڈریس خریدا. سو دس واز اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. فرسٹ وی ڈن ود گلوسری, then we have done MCQs, and then we moved towards vocabulary, and first we found out 4 adjectives, then we then we found out synonyms for these adjectives, then we made adverbs, and then we made sentences on them. Then we made verb from these words, and then we moved towards this K sound which is produced by QUE, and we made new words and then sentences. Now what's your homework? Your homework is this, that you will make sentences on these 4 words, but not
these sentences. Okay, you will make sentences by your own, mean new sentences, these 4 words and the previous words, means you have to make another sentences on kindly, simply, literally, honestly. Okay, not these sentences, you will make sentences by your own. So now what's your homework? You have to make sentences on these 8 words, for these words and for these one: mystique, physique, technique and boutique. Okay, thank you so much, thank you for watching.